मल्टी ग्रेन आटा खाना है। अब वो मल्टी ग्रेन आटा जो है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली, क्योंकि हम ये कहते हैं हमारे अब्बा ने नहीं खाया, हमारे दादा ने नहीं खाया, मगर ये इंसान जो है मैं आके मल्टी ग्रेन पर डाल रहा है क्यों? हमारे किचन के अंदर अगर आप गिनना शुरू कर दें तो आप शायद 100 से भी ज़्यादा आप गिन लेंगे कि जिन जिन चीज़ों के अंदर केमिकल मौजूद है। उन फ्लेवर्स में ऐसा क्या नुकसान थे होता है जो लोगों के लिए बड़ा जहर हो जाता है? अब अंदाज़ा करें 12 जगह पे एक शहर के अंदर डायलिसिस हो रहे हैं और आपको बेड नहीं मिल रहा। इतने लोग हैं, ये केमिकल ही खा खा के हुए हैं सारे। जैसे आपने भी पहले ये कहा कि आटा छोड़ दो, मल्टीग्रेन आटे की तरफ आ जाओ, और उसके बाद आपने मल्टीग्रेन आटे का ब्रांड निकाला। ये इस वजह से तो नहीं आप लोगों को आटे की तरफ से रोक रहे कि वो ना खाया जाए और मल्टीग्रेन की तरफ डाल दें, तो फिर मल्टीग्रेन आपका ब्रांड है तो लोग आपके ब्रांड को खरीदेंगे। कि मैंने जो रिसर्च की है वो मेरे साथ रजिस्टर हो गई है और वो मैं उसको सेल करूंगा एज ए कारोबार, एज ए बिजनेस। तो ये क्यों कहा जाता है कि मल्टीग्रेन जो है ये जो है पुराने नशास्ता भरे और कम ग़िज़ाइयत वाले दानों का मिक्सचर होता है, उसका मिक्स होता है? मकई शामिल की, चावल शामिल किए, गंदम शामिल की, ये मेजर, बाकी थोड़े थोड़े शक्ल बस बना दी ऊपर और मल्टीग्रेन बना दिया। तो फिर हाजमे के लिए तो फिर बड़ा ख़राब होगा ना। इतना ज़्यादा प्रॉफिट, कौन कौन से इसके अंदर ऐसे हीरे मोती ऐड कर दिए हैं, वो कौन से बीज है इसके अंदर जो ऐड है जिसकी वजह से 3-3, साढ़े 3 हज़ार रुपये की भी मैंने ये देखे हैं प्राइसेस। मेरी अपनी जो फैमिली की कंपनी है विरसा, मेरी अपनी फैमिली की कंपनी है, ठीक है। मैं खुद उसको ओन नहीं करता, मेरा बेटा ओन करता है। अच्छा, आपने लोगों को मोरिंगा की तरफ डाल दिया। यस, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस दी। अगर मोरिंगा की तरफ आप लग जाएंगे तो फिर मोरिंगा आपके जिस्म की जो दूसरे कुछ मसले जाते हैं, वो चीज़ों को खोल देता है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। हर एक को सूट नहीं करता, मगर लोग सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मोरिंगा मार्केट में रख देते हैं। एंड यू ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मोरिंगा। दुनिया में आज तक कोई एक इंसान अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया जिसको हर चीज़ सूट करे। आपने कभी अपनी किसी वीडियो में ये बैठ के बात नहीं की कि मोरिंगा के ये साइड इफेक्ट है, मोरिंगा खाने से ये भी हो जाएगा? किसी को आज तक कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि सारी उम्र इस्तेमाल करे, इसको यूज़ करे, कुछ अर्से के बाद छोड़ दे, ब्रेक ले, फिर दोबारा यूज़ करे। ये है क्या? किस चीज़ का पौधा है, किस चीज़ का बीज है, कहाँ से आया, किसने उगाया, क्यों? चिया सीड, व्हाट इज दिस? इसके 2 टीस्पून या टेबल स्पून अकॉर्डिंग अपनी नीड आप पानी के अंदर से रात को या भिगो दें या नीम गर्म पानी में आधा घंटा भिगो लें, ऐसे ही पी लें। सोख करके करें, वरना तो उनको ब्लोटिंग भी होगी। yes. उनको पेट में दर्द भी होगा। कुछ लोग शिकायत करते हैं उनको पता नहीं है, चिया सीड सुन लिया खा लेते हैं। जिना खा दिया गाजर टेढ़ों से पीड़, वो क्या होता है, फाइबर ज़्यादा हो जाता है ना। पाकिस्तान की कोई 80% आबादी जो है वो फैटी लीवर का शिकार है और बुरी तरीके से शिकार है। तो इसमें क्या सच्चाई है? एक तो ये, और दूसरा अगर है तो क्यों है? कभी आपने बर्गर खा लिया, कभी आपने मिठाई खा ली, कभी आपने केक खा लिया, कभी बिस्किट खा ले, कभी ड्रिंक पी लिया, कभी कुछ खा लिया, फिर खाना खा लिया मुसलसल, तो आपके लीवर को मुसलसल बनाना पड़ता है। अब फैटी लीवर जब होता है ना, आम बंदे को पता ही नहीं मैं फैटी लीवर। सुबह सुबह पूरी दुनिया लगी हुई है, नीम गर्म पानी बिस्तर के साइड पे जो है ना केटल रखी होती है, गर्म करते हैं, उसमें एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे मदर वाला, या फिर उसमें नींबू डालेंगे और हल्का सा हनी डाल के तो पी जाएंगे। और लोग कहते हैं हमें इफेक्ट भी हो रहा है, शाम तक कहते हैं दुबली लग रही हूँ ना मैंने कहा ये उल्टा आप मेदा बेड़ा कर रहे हैं। आपने काफ़ी लोगों को इसके बड़े फॉर्मूलाज बताए भी हैं कि शुगर जो है वो रिवर्स की जा सकती है, एंड मोस्टली पीपल सेज देयर इज नो वे टू रिवर्स द शुगर। हो जाएगी रिवर्स? हाँ जी, हो जाएगी रिवर्स। अब उसका लेटेस्ट तरीका क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज ज़बरदस्त मेहमान के साथ हाज़िर हूँ अपने शो को लेकर, जिसका नाम है द फ़िज़ाली शो। नाज़रीन, ये पॉडकास्ट आपको पता है कि इसमें हम आप तक हकीकत पहुंचाते हैं। मार्केट में, माशरे में जो चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, या फिर जो चीज़ पे आप अमल कर रहे होते हैं, या जिस चीज़ से आप बहुत नाराज़ होते हैं, या जिस चीज़ को आप बहुत पसंद कर रहे होते हैं, उन सारे पहलू को डिस्कस करते हैं, उन पर बात होती है। नाज़रीन, मोस्टली इधर उधर सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जैसे कि हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं कि लोग नेचुरल चीज़ों से क्या हमें फ़ायदा मिलता है, हमें या फिर नुकसान मिलता है। तो ये भी नहीं समझ आ रही होती कि हमने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसको क्या हमने आटे की रोटी के साथ खाना है, और अगर रोटी खानी है तो कौन सी रोटी खानी है और कौन सी रोटी नहीं खानी। इस पे तो सबसे ज़्यादा जो है ना हम परेशान रहते हैं, क्योंकि तरह तरह के जो आटे हैं ना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। आज से पहले नाज़रीन, अगर मैं अपनी अम्मी की बात करूं, अपने नाना दादा की बात करूं, तो उस टाइम पे सादी सी गंदम खाई जाती थी। हमने इतने किस्म के आटों के बारे में कभी सुना ही कोई नहीं था।
اب جو پروٹین کی اگر میں بات کروں تو جو پہلے کے لوگ تھے وہ پروٹین کی انٹیک بھی اتنی نہیں دیتے تھے، مگر آج کے دور میں یہ جو بوائلر آ گیا ہوا ہے، فش ہے، ہر چیز ہے، عام اویلیبل ہے، مٹن بھی عام اویلیبل. پہلے یہ ساری چیزیں اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، اب تو دالیں بھی مقدار میں طریقے سے لوگ دبا کے کھا رہے ہیں. تو پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اس کے باوجود غذا تھی. اب آج کی اگر میں بات کروں کہ اگر ہم نے ویٹ لاس کرنا ہے، جو کہ پوری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے، اب اس پہ بات کر رہی ہوتی ہے دنیا کہ ہم مورنگا کھا لیتے ہیں، یا پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مورنگا کھا لیں، آپ یہ میڈیسن کھا لیں، اس سے جو ہے نا آپ کو بڑی اچھی غذا ملے گی، آپ کا ویٹ لوز ہو جائے گا، اور آل دیٹ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ لوگ صحت میں ایک چیز کو مائنس کر دیتے جس میں ہے ایکسرسائز. لوگ ایکسرسائز کی کوئی بات نہیں کرتے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہیں بھاگیں دوڑیں، فزیکلی کوئی کام کریں. تو یہ چیزیں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا. جو ہر بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے مورنگا کھا لو، یہ چیز چھوڑ دو، تو چیا سیڈ کھا لو تو اس سے ویٹ کم ہو جائے گا. پھر ان ساری چیزوں کا ڈسکس کرتے ہیں. اور آج جن سے ہم بات کریں گے وہ ہیں شہزاد بصرہ صاحب، اور آپ سب فین ہیں ان کے. مائی سیلف آئی ریئلی لائک ہم، ایم اے فین آف ہم. اسی لیے آج ان کو اس ہاٹ سیٹ پہ ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے. ان کی جو ہیلتھ مینجمنٹ ہے اس میں بہت اچھی ریسرچ ہے. میں بہت تعریف کرنا چاہوں گی اس معاملے میں ان کی، کیونکہ بندی کے پاس نالج ہو، ریسرچ ہو، دونوں چیزیں، انفارمیشن ہو، یہ سب کچھ ساتھ ہو تو بندہ کام بہت اچھا کرتا ہے. پروفیسر آف فزیولوجی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کی لائف سٹائل کے اوپر بات کرتے ہیں، یوگی ہیں. پھر ان کی ایک چیز بہت جو مارکیٹ میں وائرل ہے وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز ریورس کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اس پہلو سے بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں متعارف کروائی ہیں اور بہت لوگوں کو افادہ بھی ہوا. آج ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون. شہزاد بصرہ، ہاؤ یو؟ الحمدللہ بالکل خیریت. بہت شکریہ اتنے لمبے تعارف کا اور اتنی اچھی توثیق کا. سر دیکھیں، آج اس لیے میں نے آپ کا لمبا تعارف کروایا ہے تاکہ اگر میں کوئی بھی سوال آپ سے پوچھوں تو اس میں کوئی آپ کا پہلو جو ہے نا وہ رہ نہ جائے، کیونکہ انہی پہلوؤں سے ریلیٹڈ جو آج کل مارکیٹ میں بات ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گی. تو سب سے پہلا سوال بھی میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم ڈیلی آٹا کھاتے ہیں، ہم سب کچھ ہی موسٹلی کھا رہے ہوتے ہیں، چاول بھی ہم ڈیلی سب کچھ کھا رہے ہیں. ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک سادہ سا آٹا کھاتے تھے، ٹھیک ہے، گندم کا آٹا کھاتے تھے. تو ہم اب اگر گندم کا آٹا کھائیں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا سوال ہے کہ ملٹی گرین آٹا کھانا ہے. اب وہ ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے مینٹلی، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ابا نے نہیں کھایا، ہمارے دادا نے نہیں کھایا، مگر یہ انسان جو ہے میں آ کے ملٹی گرین پہ ڈال رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں، روٹی، چاول، سالن، دال کھا کے ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جو ہم بڑے ہیں دنیا میں ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہو چکے ہیں. اگر یہ روٹی، چاول، دال اور جو ہماری خوراک، کیا اس کا قصور ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو گیا؟ اور جو آئندہ ہماری نسل ہے جو برگر، شوارما، پیزا والی ہے اور کیک کھانے والی ہے، وہ جب 40 کے اوپر پہنچے گی تو تب نمبر 1 سے بھی ہم کہاں اوپر پہنچ جائیں گے. یہ جو گندم کی روٹی ہمارے بزرگ کھاتے تھے اور صحت مند رہتے تھے، اور ہماری نسل کے لوگ کیوں صحت مند نہیں ہیں؟ یہ انالیسس تو بنتا ہے نا. فرق کیا ہے؟ فرق ہے جسمانی مشقت کا، لائف سٹائل کا. اس وقت ایک تو پروسیسڈ فوڈ نہیں تھی، کوئی بھی ریفائنڈ چیز نہیں تھی، میدا نہ ہونے کے برابر تھا، باقی چیزیں کیمیکل فوڈ کے اندر نہیں تھی، سپرے کم ہوتے تھے، کھادوں کا استعمال بھی تھوڑا تھا. اور جو ہماری فوڈ انہانسر ہیں ہمارے کچن کے اندر، اگر آپ گننا شروع کر دیں تو آپ شاید 100 سے بھی زیادہ آپ گن لیں گے کہ جن چیزوں کے اندر کیمیکل موجود ہے. کسی میں کلر کی شکل میں، کسی کا ٹیکسچر انہانس کی شکل میں، کوئی پریزرویٹو کی شکل میں، اتنے کیمیکل آ گئے. اب اس کے ساتھ جب آپ وہی روٹی کھاتے ہیں، کون سی چیزوں میں آ گئے یہ بھی ہمیں ذرا بتا دیں تاکہ ہم ایک تو یہ عام بندے کو بتا سکیں. ایک تو آپ دیکھیں کلرز کتنے یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسالوں کے اندر کلر ہیں، سنتھیٹک مسالے ہیں، پھر ریڈی ریسپیز ہیں. ریڈی ریسپی میں خالی اوریجنل نمک مرچ ڈال کے تو ریسپی نہیں بنتی نا.
اس میں کچھ نہ کچھ وہ فلیور ڈالنا پڑتا ہے آپ کو. تو کسی میں آپ کو لیمن کا فلیور ڈالا, کسی میں چکن کا فلیور ڈالا, کسی میں کوئی فلیور ڈالا. تو وہ فلیور ڈالتے ہیں نا, وہ سارے ایک ایک کیمیکل نہیں, کئی کیمیکل ہیں. ان فلیورز میں ایسا کیا نقصان تھے ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے بڑا زہر ہو جاتا ہے؟ وہ کیمیکل ہے. کیمیکل کیا کرتا ہے, جب ہم ایک نیچرل چیز کھاتے ہیں نا, اس کی مثال ایک بڑی آسان سی مثال ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوں, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, خاتون سبزی بنا رہی ہے, بچہ کام کر رہا ہے, آپ کے فیملی کے لوگ آ جا رہے ہیں, آپ اس کے اکارڈنگلی ڈیل کر رہے ہیں. اچانک ایک اجنبی اندر آ جاتا ہے, تو کیا ہوگا, آپ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کو نکالو گے باہر, پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ اجنبی بندہ اندر ہی گھسا ہے, ہمارے ٹی وی لاؤنج میں آ گیا, آپ اس کو برداشت نہیں کرو گے, آپ اپنے سارے کام چھوڑ دو گے. جو گوشت, دودھ, روٹی, چاول, سبزیاں, پھل, یہ ہمارے گھر کے افراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے, ہمارا سسٹم اس کے لیے موجود ہے, انزائم موجود ہے, پورا سسٹم موجود ہے. لیکن جب کیمیکل ایڈ کر دیتے ہو اس میں, ہمارا جسم اس کو ایسے ہی لیتا ہے کہ جیسے ایک اجنبی آ گیا ہے آپ کے لاؤنج میں. اب باڈی آپ کی سارے کام چھوڑ کے کرتی, پہلے اس کو نکالو. آپ نے تو ڈرنک کی شکل میں, آپ نے تو پریزرویٹو کی شکل میں, آپ نے تو ایک کین کھولا, اس کے اندر بے شمار کیمیکل ہے. آپ نے ایک بریانی بنائی, اس کے اندر 70 کیمیکل ڈال دیے. آپ نے کوئی چیز بھی, دودھ ہے اس کے اندر اتنے کیمیکل ہے, چائے ہے اس کے اندر اتنے کیمیکل ہے, کوئی چیز بھی لے رہے ہو کیمیکل سے بھری پڑی ہے. اتنے کیمیکل جب آپ آ گئے تو ہمارا جسم تو کنفیوز ہے. ہمارے جسم کے اندر تو انہیں ہینڈل کرنے کے لیے انزائم نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے, تو اسے جسم ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا. پھر ہمارے بہت سارے آرگنز ہیں جو فلٹر کا کام کرتے ہیں, ان فلٹر کو بھی یہ خراب کرتے ہیں, لیور کو, گردوں کو. اب کتنے ہمارے مریض ہیں, ہسپتال بھرے پڑے ہیں. ایک دن مجھے کال آئی کہ کوئی سفارش کر دیں, فیصل آباد میں 12 جگہ پہ ڈائلسس ہو رہی ہے, کوئی جگہ نہیں, بیڈ نہیں مل رہا, تو ہمیں ایک بیڈ لے دیں ڈائلسس کے لیے. اب اندازہ کریں 12 جگہ پہ ایک شہر کے اندر ڈائلسس ہو رہے ہیں اور آپ کو بیڈ نہیں مل رہا. اتنے لوگ ہیں, یہ کیمیکل ہی کھا کے ہوئے ہیں سارے. ایک تو جب یہ چیزیں ساری آ گئیں تو اب ساتھ ہم کہیں جی کہ ہمارے بزرگ بھی گندم کھاتے تھے, ہم بھی گندم کھاتے ہیں, تو ہمیں کیا ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس گندم کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہے. تو یہ کیلوریز پہلے نہیں کوئی تنگ کرتی تھی لوگوں نہیں, کو, اب کیوں کر رہی ہیں؟ پوری نہیں ہوتی تھی. ایک جو مزدور ہے, کھیت میں کام کر رہا ہے یا ویسے مزدور ہے, وہ سارا دن کتنا کام کرتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں اور آپ جم کے اندر جو آدھا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں نا, اور لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارے مسل بن گئے ہیں, ہم نے یہ لے لیا, وہ لے لیا, ہم نے یہ کے لیا, ہماری شیپ آ گئے ہیں, تو ہم نے 1 گھنٹہ جم میں ٹریننگ کی ہے. اب وہ جو مزدور ہے یا کھیت مزدور ہے, کسان ہے, وہ 12 گھنٹے کھیتوں میں دھوپ میں وہی کام کر رہا ہے. آپ 1 گھنٹہ کر رہے ہو, وہ 12 گھنٹے کر رہا ہے. تو پھر اس کی تو کیلوریز پوری ہی نہیں ہوتی. وہ تو اتنا گڑ کھا جاتا تھا, شربت پیتا تھا, روٹیاں کھاتا تھا, مکھن رکھ کھاتا تھا, کسی طریقے سے کوئی انرجی پوری ہو جتنی وہ برن کرتا تھا. بڑی مشکل ہوتی تھی. اب تو ہم ہل کے نہیں دیکھتے نا, سارا دن ہم نے لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرنا ہے, انٹرٹین ہے, تو پھر موبائل کے اوپر گیمز ہیں, باقی بھی سب کچھ انڈور ہے, ایوری تھنگ انڈور ہے, اور کچھ نہیں. پہلے موسم چینج ہوتے تھے تو ہم, گرمیاں آتی تھی تو ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے لسی پی کے, پانی کا چھڑکاؤ کر کے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب ایئر کنڈیشن کر دیتا, باڈی کا تو زور ہی نہیں لگتا, وہ کیلری نہیں برن ہوتی. سردی آ جاتی تھی تو ہم پورا جسم جو تھا نا, وہ صرف گرم کپڑے, اور باقی ہمارا جسم کہتا تھا اس کو گرم کرو. اب ہمارے روم کا ٹمپریچر چینج ہے. اب یہ ملٹی گرین آٹے کو جس کو آپ زیادہ بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آٹا بند کر دو, ڈرا دیتے ہیں, دھمکا دیتے ہیں, اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ اپنا ملٹی گرین آٹا نکال لیتے ہیں. جیسے آپ نے بھی پہلے یہ کہا کہ آٹا چھوڑ دو, ملٹی گرین آٹے کی طرف آ جاؤ, اور اس کے بعد آپ نے ملٹی گرین آٹے کا برانڈ نکال لیا. تو یہ اس کے پیچھے کیا سچائی ہوتی ہے, دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے کہ یہ اس وجہ سے تو نہیں آپ لوگوں کو آٹے کی طرف سے روک رہے کہ وہ نہ کھایا جائے اور ملٹی گرین کی طرف ڈال دیں, تو پھر ملٹی گرین آپ کا برانڈ ہے تو لوگ آپ کے برانڈ کو خریدیں گے. تو یہ ملز کی کمائی کا ذریعہ ہے, یا پھر یہ کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, یا پھر آپ نے یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ایڈ کرنا ہے کہ جو ملٹی گرین آٹا ہے نا, اس کے اندر جون سا ہے نا, جو گرینز ہیں جو ایڈ کیے جاتے ہیں, دیکھیں اس کے اندر بھی تو کاربوہائیڈریٹس اتنے ہی تقریباً بیلنس ہوتے ہیں,
جتنے گندم میں ہوتے ہیں. تو وائی ملٹی گرین؟ کیا فائدہ پھر ہمیں ملٹی گرین کھانے کا؟ یہ کیا کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے دیٹ وی گونا فالو فار دس؟ جی جی 2-3 چیزیں آ گئی اس میں. سب سے پہلے نا ہمیں ایک بیک گراؤنڈ سمجھنی ہے. 3 قسم کے پروفیسر ہوتے ہیں. پہلی کیٹیگری پروفیسر کی کیا ہے کہ جس کی ساری عمر کی کمائی کیا ہے کہ اس نے پڑھایا ہے اور اس نے ریسرچ تھوڑی سی کی ہے, تھوڑے سے پیپر جتنی کچھ ضرورت تھی اس کو پروموٹ ہونے کے لیے, ساتھ اس نے کوئی ادھر ادھر سے پولیٹیکلی باقی ساری کوشش کر کے اپنے آپ کو ہیلپ لے لی اور وہ بھی پروفیسر ہو گیا, ریٹائر ہو گیا. اور اس کی کمائی کیا ہے؟ صرف اس نے لیکچر ڈلیور کی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر کی ہے تو. دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ بھی ساتھ کرتے ہیں, پڑھاتے تو ہیں ہی ہیں, وہ ساتھ ریسرچ بھی کرتے ہیں, اس میں وہ پبلیکیشن کرتے ہیں. اچھا, ان کی کمائی کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پوچھو کہ آپ کی کیا کمائی ہے, وہ کہیں گے کہ ہم نے 200 پیپر انٹرنیشنل جرنلز میں ہم نے پبلش کیے ہیں, ہمارا امپیکٹ فیکٹر اتنا ہے, فلانا اتنا ہے, کتابیں اتنی ہیں, ہم نے یہ چیزیں کی. وہ بھی ہو گیا, اچھی بات ہے, کاؤنٹ ہو گیا یونیورسٹیوں میں. یہ کہ تیسری کیٹیگری ہے دنیا بھر میں ٹاپ نوچ پروفیسر, یہ لفظ ہوتا ہے ٹاپ نوچ پروفیسر. وہ پروفیسر کیا ہوتے ہیں؟ وہ سوسائٹی کا ایک پرابلم حل کرتے ہیں. ان کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں ایک نئی انوویشن لے کے آتے ہیں, ایک جو ایگزسٹنگ پرابلم تھا اس کو حل کرتے ہیں. حل کرنے کے بعد اس کو وہ پیٹنٹ کروا لیتے ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یونیورسٹیاں سب سے زیادہ پراؤڈلی کیا پریزنٹ کرتی ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر 7 پیٹنٹ ہیں, 8 پیٹنٹ ہیں, 10 پیٹنٹ, اتنے کوئی ہوتے ہیں. اور وہ پیٹنٹ کیا ہے کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ میرے ساتھ رجسٹر ہو گئی ہے اور وہ میں اس کو سیل کروں گا ایز اے کاروبار, ایز اے بزنس. کہ دنیا کی کامیابی ہے. پروفیسر کہتے ہی اس کو ہے. اچھا, وہ یا خود کرے گا یا وہ کسی انڈسٹری کو دے گا اور انڈسٹری اس پروڈکٹ کو سیل کرے گی اور وہ بیٹھ کے اس کی کئی نسلیں کھائیں گی, ورائٹی ریلیز کی, ریسرچ کی. وہ پروفیسر ہوتے ہیں. اصل میں یہ کام ہے یونیورسٹیوں کا. اچھا, اب رہی بات یہ, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, پیٹنٹ توڑ دیتے لوگ. پیٹنٹ کیا, وہ آپ نے ابھی پیٹنٹ کروایا, لوگوں نے وہی چیز مارکیٹ میں لے کے آ گئے. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اب کیا کریں. پھر یہ ہے کہ آپ ایک کمپنی خود ریلیز کرتے ہو. پروفیسر وہ ہے کہ جو سیلیبل ہو, اس کی ریسرچ مارکیٹ میں نظر آئے, سیل ہو. یہ کون سی ریسرچ ہے کہ میں نے 200 پیپر کر لیے, 6 کتابیں لکھ دی, فارغ ہو کے بیٹھ گیا. وہ بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن وہ کوئی بڑی کنٹریبیوشن نہیں. اچھا, کنٹریبیوشن دنیا میں یہ ہوتی ہے. اور وہ پروفیسر کیا ہوتے ہیں کہ انہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہائر کرتی ہیں اور وہ ان کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, ان کا شیئر اس میں ہوتا ہے. اب شیئر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بزنس کر رہے ہیں, وہ پیسے کما رہے ہیں. یہ پروفیسر کی شان ہوتی ہے, یہ پرائیڈ ہوتا ہے. اسی بیس پہ یونیورسٹیاں آگے جاتی, نئے پروجیکٹ لے کے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں کتنے کو پیٹنٹ ہے, کتنے کو پروفیسر ہے جنہوں نے کمپنیاں بنائی, کتنے کو پروفیسر ہے جنہوں نے سوسائٹی کا کوئی پرابلم سالو کیا. میں پراؤڈلی اناؤنس کرتا ہوں کہ میں ان چند 2-4 پروفیسروں کے اندر سے ایک پروفیسر ہوں جس نے سوسائٹی کے اندر کیا کریٹ کیا کہ سپر فوڈز کا انٹروڈیوس کروایا. نئی فصلیں پرانی چھوڑ دیں, اب نئے کے اوپر کام کرے. ڈرتا ہاتھ نہیں لگاتا تھا. میں نے مورنگا, کنوا, چیا, ایمرنتھ, فاکسٹیل ملٹ, بک ویٹ, ٹیف اور 6 اور کراپس, ان کے اوپر میں نے کام کیا. اور نہ صرف کام کیا, ان کی ورائٹیز بھی اپروو کروا دی. پھر ان کی اویئرنیس سوسائٹی میں کریٹ کی کہ ان کو یوز کریں, یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے. ساتھ میں نے ہیلدی لائف سٹائل کو انٹروڈیوس کروایا. ہیلدی لائف سٹائل کا اس پاکستان کے اندر کوئی نام نہیں لیتا تھا, لیکن میں نے اتنا نام لیا کہ ہر بندہ اب کہتا ہے ہیلدی لائف سٹائل, ہیلدی لائف سٹائل. میں نے اپنا چینل کا نام بھی ہیلدی لائف سٹائل رکھا کہ ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کریں, صرف دوائیوں کو بھی ڈیپینڈ نہ کریں. اس سے پہلے کیا تھا, آج سے 18 سال پہلے کیا تھا, 20 سال پہلے کیا تھا, لوگ کہتے تھے بیمار ہو گئے اور صرف دوائیاں کھائیں. اب کہتے ہیں نہیں یار, کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ نیچرل بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہو. وہ کریٹ کی اویئرنیس. اب اس کے ساتھ کیا کہ لو کیلری ڈائٹ کھائیں, زیادہ ہائی کیلری نہیں. اب ہمارا ہر کھانا روٹی سے شروع ہو کے روٹی پہ ختم ہوتا ہے. اب اگر گندم میں جتنی کیلریز ہیں, کوئی بندہ جس کو تھوڑی سی شوگر یا موٹاپا یا کچھ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے چینی بند کر دینی. وہ چینی بند کرے گا, ایک چینی کے چمچ کے اندر
2.5 گرام کا ایک چینی کا چمچ ہوتا ہے جس میں آدھی گلوکوز اور آدھی فرکٹوز ہوتی ہے. مطلب ایک چینی کے چمچ میں 125 یعنی کہ 1.25 گرام اس کے اندر گلوکوز ہے جس سے بلڈ شوگر رائز کرنی ہے. کتنی؟ صرف 1.25 گرام. اور ایک دن میں چائے پیتا ہے 3 کپ پیتا ہے تو 3 کتنے ہو گئے؟ 3.5 گرام. تو بڑا پرہیز کرے گا تو کوئی چینی چھوڑ دے گا. لیکن جو ہم روٹی کھا رہے ہیں اس روٹی کے اندر کیا ہے؟ اگر وہ 60-70 گرام کی روٹی ہے اس میں 10-12 گرام اس کے اندر نکال دے پانی اور باقی چیزیں تو کوئی 30-35 گرام وہ سارا گلوکوز ہی ہے. وہ 12 سے 15 چمچ گلوکوز بن رہا ہے. تو اس کو سمجھتا کوئی نہیں. تو یہ لوگوں کو بتایا کہ روٹی کم کرو, روٹی ایسی نہ کھاؤ. روٹی کھانی ہے تو گندم کے ساتھ جو شامل کرو. گندم کا گلائسیمیٹک 70 ہے تو جو کا گلائسیمیٹک انڈیکس 28 ہے. یہ جلدی شوگر نہیں بڑھاتا. اوٹ شامل کرو جس کا 55 ہے. کنوا شامل کرو جس کا 45 ہے. ملٹ شامل کرو جس کا 40 سے 45 ہے. کاربز ہیں 45 اور 55 بھی اتنے کوئی کم تو نہیں ہے, ہیوی تو یہ بھی نہیں, لیس دین 50 سیف ہے. جو گلائسیمک انڈیکس 50 سے کم ہے نا اس کو ہم سیف کہتے ہیں. وہ بندہ کھا سکتا ہے, وہ بلڈ شوگر اتنا سپائک نہیں کرے گا, اس کو لو میں کاؤنٹ کریں گے. یس, اس کو لو میں کاؤنٹ کریں گے. تو جب آپ نے بلینڈ کر کے, اب ساتھ یہ ہے اگر آپ صرف اور صرف انہیں لے جائیں انتہائی لو کارب کے اوپر تو وہ تو روٹی نہیں کھائی جاتی ان سے. وہ کہتے ہیں ہم تو ابکائیاں آتی ہیں. تو پھر 50% گندم بھی لے لو بھائی, چھوڑی تو نہیں گندم. ملٹی گرین میں 50% گندم ہے, 50% باقی چیزیں ہیں کہ روٹی کا بھی ذائقہ ہے. یہ بھی کہا کہ یہ روٹی دن میں ایک کھاؤ, چھوٹی کھاؤ. ایک کھانا بغیر روٹی کے, بغیر چاول کے کھاؤ. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ملٹی گرین جو ہے یہ جو ہے پرانے نشاستہ بھرے اور کم غذائیت والے دانوں کا مکسچر ہوتا ہے, اس کا مکس ہوتا ہے؟ نہیں, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی چیز غلط بنا دے, دیکھو نا ایک اس میں غذائیت کم ہوتی ہے. اور نہیں, دیکھ میری بات سنیں. اب ایک ملٹی گرین ہے جس کے اندر کنوا بھی شامل ہے, مورنگا بھی شامل ہے, ایمرنتھ بھی شامل ہے, بکویٹ بھی شامل ہے, ملٹس بھی شامل ہے, دالیں بھی شامل ہے, جو بھی سب کچھ شامل ہے. ایک بندہ کیا اٹھ کے کرتا ہے, چونکہ مارکیٹ ٹرینڈ ہے نا, اب بیڑا غرق انہوں نے کیا نا, انہوں نے کیا کیا, مکئی شامل کی, چاول شامل کیے, گندم شامل کی, یہ میجر. باقی تھوڑے تھوڑے شکل بس بنا دی اوپر اور ملٹی گرین بنا دیا. اب وہ تو گندم سے بھی برا ہو گیا. مطلب ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ گندم سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس کو برا, جس میں چاول اور مکئی شامل کر دی اس کا گلائسیمک انڈیکس تو گندم سے بھی زیادہ ہو گیا. تو پھر ہاضمے کے لیے تو پھر بڑا خراب ہوگا نا. نہیں, ہر چیز کے لیے جو مقصد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اب یہ کہ اس کا چیک بیلنس نہیں ہے نا کہ کس نے کیا کیا. اب لوگوں کو کتنی ویڈیو بنا کے لوگوں کو ریسپی دی کہ خود بنائیں, اپنی باڈی نیڈ کے مطابق بنائیں, اپنا باڈی رسپانس چیک کریں اور خود بنائیں. جب لوگ ایک سیکنڈ آٹا اگر ہم جیسے خریدنے جاتے ہیں, ایک چیز میں بات, آپ جتنی مرضی اویئرنیس کریٹ کر دو, جیسے مورنگا ہے, میں 10 سال لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ مورنگا کے فری بیج لو مجھ سے. ہر سال میں پودے تقسیم کیے ہزاروں, اور میں اناؤنس کرتا تھا کبھی لاہور میں, کبھی کراچی میں, کبھی کدھر, ہزاروں لوگ مجھے اسپانسر کرتے تھے. میں فری پودے تقسیم کرتا تھا. اس کمرے جتنا بھرا میرے پاس بیج پڑے ہوتے ہر میں فری تقسیم کرتا تھا کہ لگاؤ اور کھاؤ. لوگ کی نہیں, ہمیں تو پاؤڈر چاہیے, ہم نہیں لگا سکتے, ہم تو وہاں رہتے ہیں, ہمارے تو ایک درخت بھی نہیں لگا سکتے, ہمیں چاہیے. تو دونوں کلاس ہے. وہ جو کلاس بیٹھی ہے جو نہیں کر سکتی وہ کہتے ہیں ہمیں ریڈی چاہیے, روٹی بس بنا لیں, ہمیں ریڈی فارمولا چاہیے, ہمیں ریڈی پاؤڈر چاہیے. تو مارکیٹ ان لوگوں کے لیے, دوسرے لوگوں جو خود کر سکتے ہیں ان کے لیے ویڈیوز اویئرنیس موجود ہے. آپ خود بنائیں ملٹی گرین, آپ خود چیا اگائیں, آپ خود کنوا اگائیں, آپ خود مورنگا اگائیں اور خود یوز کریں. یہ جیسے نا دیکھیں, اگر ایک عام اگر ہم کسی بازار میں جاتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی ساری چیزیں یہ خود سے کرے, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں. ہاں, اب ہم آٹے کے اوپر جیسے ہم عام آٹے کی بات کرتے ہیں, جو 5 کلو کی جو بوری ہے آٹے کی, ٹھیک ہے نا, وہ تقریباً 700 سے 800 روپے کی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ملٹی گرین آٹا ہے یہ 5 کلو کی اگر میں بات کروں تو کوئی 2000 کا بیچ رہا ہے, کوئی 2500 کا, کوئی 3000 روپے کا. اتنا زیادہ پروفٹ. اور یہ کون سے اس کے اندر ایسے ہیرے موتی ایڈ کر دیے ہیں, وہ کون سے بیج ہیں اس کے اندر جو ایڈ ہے جس کی وجہ سے 3,000 ہزار روپے کی بھی میں نے یہ دیکھے ہیں پرائسز. عام, اب میں نام نہیں لینا چاہتی, اسٹورز کا اویلیبل ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا, اینڈ پیپل آر سیلنگ اٹ. دین دیکھیے why is that so much profit in it? میری اپنی جو فیملی کی کمپنی ہے ورثہ, میری اپنی فیملی کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. میں خود اس کو اون نہیں کرتا, میرا بیٹا اون کرتا ہے, میں نے کمپنی بنائی اس کو, لیکن اس کو میں مارکیٹ نہیں کرتا کبھی. میری 1300 سے زیادہ ویڈیو میں ایک ویڈیو میں بھی میں نے شاید نہیں کہا کہ بھائی ورثہ کی پروڈکٹ یوز کریں.
میں تو اویئرنیس دیتا ہوں کہ باقی سب لوگ کریں, وہ بھی اپنی کرتے ہیں. ان کا آٹا بھی 2,500 کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو کہتا ہوں, آپ بازار سے سادہ گندم لے کے پیس کے اس کوالٹی کی پیکنگ بنا کے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ فضا علی کا آٹا ہے فضا علی کا, ٹھیک ہے, اور انہیں جس پرائس پہ لیا اس پرائس میں ان کے گھر پہنچائیں. اس میں 300 سے 400 روپیہ کم سے کم کوریئر نے لے لینا, ٹھیک ہے. تو جو آپ نے سٹاف رکھا ہوا ہے جو اس کو پیک کر رہا ہے, ان کی سیلریز ہیں. جو آپ کا آفس ہے اس کا انفراسٹرکچر ہے, سیکریٹریٹ چارجز سے کہتے ہیں. جو آپ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو پرائس ہے اس کا 20-30% مارکیٹنگ کے لیے رکھیں. ہم نے ایڈز لگانی ہے, بوسٹنگ لگانی ہے, باقی سارے کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ساری کچھ پھر جو پیکنگ مٹیریل ہے اس پیکنگ مٹیریل کی پھر کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو آخر پہ جا کے آپ کا پروفٹ آتا ہے. وہ ایک تھیلے میں آپ کا شاید 200 روپے یا 300 روپے سے زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا. باقی یہ سارے یہ والے ایکسپینڈیچر ہے. آپ مٹی بھی بازار سے اٹھا کے نا اس کو پیک کر کے اور لوگوں تک پہنچانا شروع کر دینا تو اس کی پرائز بھی 1,000 روپے سے کم نہیں ہوگی. یہ سارے کے سارے ایکسپینڈیچر جو ہے نا یہ نیچرل ہے, یہ آتے ہیں. ایک چیریٹی کے لیے کرنا ہے وہ تو فری ویڈیو موجود ہے, چیریٹی کے لیے فری ویڈیو موجود ہے لوگوں کے اویئرنیس کے لیے کہ بھائی یہ ویڈیو ہے دیکھیں, خود بنائیں. اچھا آپ نے لوگوں کو مورنگا کی طرف ڈال دیا, ٹھیک ہے, لوگوں کو اویئرنیس دی. اس سے پہلے اگر میں آپ سے بات کروں کہ مورنگا کے بارے میں جو لوگ بات کر رہے ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مورنگا کی طرف آپ لگ جائیں گے تو پھر مورنگا آپ کے جسم کی جو دوسرے کچھ مسئلے جاتے ہیں وہ چیزوں کو کھول دیتا ہے, آپ کے ہارمونس کو امبیلنس کر دیتا ہے, اور دوسرا کچھ جو ہے نا یہ دوسرے بندوں کو سوٹ نہیں کرتا. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ 100 میں سے کسی 5 بندوں کو جو ہے نا وہ سوٹ کرے گا, ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا. مگر لوگ صرف اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے مورنگا مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں. اینڈ یو آلسو انٹروڈیوسڈ مورنگا, سو دیٹس وائی ایم آسکنگ یو دس کہ پلیز مجھے اس کو ذرا ایکسپلین ڈیپ جا کے کیجیے گا کہ مورنگا ہر ایک کو اگر نہیں سوٹ کرتا, اگر 100 بندوں میں سے صرف 2 بندوں کو سوٹ کر رہا ہے تو پھر ہم ہر ایک کو مورنگا کیوں بیچ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں میرے پاس آئی ڈو مائی مارننگ شو, آپ کو پتہ ہے میرے پاس 50 ڈاکٹرز اس معاملے میں بھی آتے ہیں. اور مورنگا جب یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگوں نے بوسٹ کیا, لوگوں نے بات کرنا شروع کیا, اب جیسے لوگوں نے کیونکہ مورنگا کی نالج دی, تو اس کے بعد ہر کوئی آ کے جب یہ بات کرتا تھا تو میں ان سے سوال کرتی تھی. وہ کہتے تھے ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یہ ہارمونل امبیلنس کر دیتا ہے. تو اب اس کو ڈیٹیل میں ہمیں ذرا بیان کیجیے گا کیسے چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ ہارمونل امبیلنس کرتا ہے, مطلب کچھ کرتا ہے نا, کچھ ہے اس کے اندر, ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ چیز کہ ریسرچ بیس, ابھی میں نے یہ سمپل چیٹ جی ٹی پی سے ڈیٹا نکالا ہے کہ مورنگا کی ریسرچ بیس, پیپر بیس کون کون سی چیزیں پروون ہے. ایک لمبی لسٹ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, لمبی لسٹ ہے ریسرچ بیس جو پروون ہے. اب بات ہوئی کہ سوٹ کن لوگوں کو کرتا ہے, ہاں کہ کس کس کو سوٹ کرتا ہے, کس کو نہیں. دنیا میں آج تک کوئی ایک انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا جس کو ہر چیز سوٹ کرے, اور دنیا میں کوئی ایک فوڈ بھی ایسی نہیں آئی جو ہر ایک کو سوٹ کرے, کوئی بھی نہیں. مطلب فار ایگزامپل ہمارے پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ دودھ اللہ کا نور ہے, کہ واٹ اباؤٹ لیکٹوز انٹالرنٹ پیپل. دنیا میں تو اب جو گورے وہ تو کہہ رہے ہیں 65% لیکٹوز انٹالرنس ہے, 65%, یعنی 65% ان کے ڈیٹا کے مطابق. میں اتنا ڈیٹا نہیں, ہمارے یہاں شاید اتنا نہیں ہے, یعنی وہ دودھ نہیں پی سکتے, تو وہ اللہ کا نور ہے, ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو کون سی چیز ہے, شہد بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. اچھا مورنگا بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا. کن کو سوٹ نہیں کرتا؟ جن کے کڈنی کا آلریڈی پرابلم ہے, اور کیونکہ مورنگا جو کھائے گا یہ ڈائیوریٹک ہے, اس کے ساتھ پانی بھی زیادہ پینا پڑتا ہے. اچھا اب جن لوگوں کا بہت گرم مزاج ہے, بہت زیادہ گرم مزاج ہے, یا جن کا کڈنی کا ایشو ہے, صرف یہ 2 لوگ ہیں جن کو مورنگا کم یوز کرنا چاہیے, یا اس کی صرف چائے پی لینی چاہیے, مورنگا پاؤڈر نہیں کھانا. باقی سب کو سوٹ کرتا ہے, سب کو سوٹ کرتا ہے. یہ 98% کو سوٹ کرتا ہے, لیکن اس کی ڈوز ایڈجسٹ کرنا پڑتی ہے. اچھا میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھا ہے, تو وہ کہ کون کون یوز کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اسٹمک اپسیٹ کرتا ہے, یہ نوزیا
تھوڑا سا کرتا ہے جو لوگ تو لیتے ہر ہیں چیز میں آپ اسٹارٹ میں، پوچھیں یہ ہر ایک میں اور ہوگا. ڈائریا بہت زیادہ اس میں ایشوز آتے ہیں، گیس اور بلوٹنگ کا بھی ایشوز ہے اس کے ساتھ، ہارٹ برن بہت ہوتا ہے، جن ٹھیک کو ہے سوٹ نہیں کچھ، کرتا، ہاں یہ جن کامن کو سائڈ سوٹ نہیں افیکٹس ہیں کرتا. یوزلی، ٹھیک ہے نا، مائلڈ سائڈ افیکٹس یہ والے. اور دوسرے جو مورنگا کے وداؤٹ ایڈوائس سے جو لوگ ڈاکٹرز کے بغیر پوچھے بغیر مورنگا کو یوز کرتے ہیں وہ بڑا ڈینجر کاز کر سکتا ہے، جس میں جو کہ لو بلڈ پریشر والے نہیں یوز کر سکتے، ڈائبٹیز والوں کو بھی منع کیا ہے. کیوں؟ وجہ کیوں؟ بلڈ پریشر والے، لو بلڈ پریشر والے کیوں نہیں یوز کر سکتے؟ کیوں؟ یہ بلڈ پریشر کم کرتا ہے. اچھا، تو کتنے ہمارے پیشنٹ جو بلڈ پریشر والے ہیں تو ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے. اور جو ڈائبٹیز جن کی آلریڈی لو شوگر ہے، اگر وہ مورنگا یوز کریں گے تو ان کی، کیونکہ مورنگا کے اندر ایسے کریکٹر ہیں کہ یہ انسولین لائک کام کرتا ہے، یہ بلڈ شوگر آپ کا کم کر سکتا ہے. آپ نے انسولین لگا لی، اوپر مورنگا بھی اتنا کھا لیا تو آپ کا بلڈ شوگر زیادہ کم ہو سکتا ہے. تو اگر آپ مورنگا کھا رہے ہو تو آپ کا انسولین اور جو میڈیسن ہے ان کو کم کریں، نیچرل چیز لیں. یہ سائڈ افیکٹ اس طرح بنائے گئے ہیں. اچھا اب آپ نے ڈوز ایڈجسٹ اچھا، کرنی. اس میں یہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو آپ کو اگر سائڈ افیکٹس اس کے بہت زیادہ جیسے اس میں فیل ہوتے ہیں، ان میں مین چیزیں یہ بھی ہیں کہ آپ کو ڈیزینس ہو رہا ہے، یا پھر آپ کو اسٹمک پین ہو رہا ہے، یا پھر فاسٹ آپ کا ہارٹ بیٹ ہو رہا ہے، تو پھر you shouldn't take it. Don't mix strong medicines as well with if you're taking moringa. دیکھیں میری پہلی بات سنیں، آپ کو چیز سوٹیبلٹی کا کیسے پتا چلے گا؟ کوئی نئی چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کو سوٹ کرتی کہ نہیں کرتی؟ سب سے پہلا اس کا افیکٹ ہوگا آپ کے اسٹومک کے اوپر. اگر آپ کو اس میں بلاٹنگ ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، اور آپ کو اگلے دن واش روم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو وہ چیز اس فارم میں آپ کے لیے نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کے اسٹامک کے ساتھ وہ فرینڈلی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایبزارب ہونے کے بعد اگر اس نے زبان پہ، اسکن کے اوپر کوئی الرجی کاز کر دی ہے، کوئی چھالے بنا دی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے اس فارم میں نہیں ہے. اس کو یا تو سٹاپ کریں، ڈوز کم کریں، یا فارم چینج کریں. یہ پہلی چیز ہے. جن کو یہ ہو انہیں ہرگز کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے اگر اسٹامک ڈسٹرب ہو. آپ تو مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں، آپ تو سیل کر رہے ہیں، یو ہیو دا مورنگا تھنگ ٹو سیل، رائٹ؟ اب یہ پروڈکٹ لوگ، آپ مورنگا کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ مورنگا کا یہ ہے فائدہ، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اینڈ دین یو لانچ اے برانڈ. آپ نے کبھی اپنی کسی ویڈیو میں یہ بیٹھ کے بات نہیں کی کہ مورنگا کے یہ سائڈ افیکٹ ہیں، مورنگا کھانے سے یہ بھی ہو جائے گا، مورنگا یہ والا بندہ کھائے گا تو بالکل اس کو ڈائریا لگ جائے گا، مورنگا یہ تو کھا ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں، اس سے بلڈ پریشر کا یہ ہونا ہے، اس سے پیٹ کا یہ ہونا ہے، اس سے ڈائریا کے مسئلے ہونے سے نوزیا ہونی ہے، اس سے ہارٹ برن ہونی ہے، ہارٹ بیٹ والے بندے، پریگننٹ بندے، یہ والی باتیں تو ہم نہیں سن رہے ہیں. ہم تو سن رہے ہیں واو دس از دا بیسٹ، دس از دا بیسٹ، اینڈ دین پیپل سیلنگ اٹ، یو نو. تو جو عام عوام ہے، میں اس کا سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں، عام عوام تو پروڈکٹ خرید رہا ہے، اس کو تو صرف تعریفیں سننے کو ملی، اس کو اس کے سائڈ افیکٹس کا تو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ بھائی کون کون بندہ لے سکتا ہے، کون کون نہیں لے سکتا. سارے مر گئے، سارے لڑ گئے. مورنگا مارکیٹ میں جاؤ تو خریدنے کو نہیں ملتا، میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں، مورنگا ملتا کوئی نہیں ہے. تو اب یہ والی چیزیں جو ہے جو عوام تک جا رہی ہیں، اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے، ہم نے کیسے بتانا ہے یہ ساری باتوں کو؟ یہ اس لیے پوڈ کاسٹ کیا ہے. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کی بات نا، کہ ایک تو دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، ہر چیز ہر بندے کو سوٹ نہیں کرتی. اگر کسی کو سوٹ نہیں کی تو وہ اس کو یوز نہ کرے، کم کر دے. یا اور کسی کو آج تک کبھی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ ساری عمر استعمال کرے، اس کو یوز کرے، کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دے، بریک لے، پھر دوبارہ یوز کرے. اور یہ جو میں بات آپ کو پہلے بھی، آلٹرنیٹ ڈیز لینی ہوتی ہے اس کو، کیا جس طریقے سے جن لوگوں کو سوٹ کر جاتی ہے، کچھ عرصہ ریگولر لیں، جیسے 1-2 مہینہ ریگولر لیں. اور کس طریقے سے لینا ہے اس کو؟ اچھا اب یہ بھی جو کھا رہے ہیں ان کو، اچھا اب یہ بھی جو ڈوز ہے نا، اب وہ کیسے ہے، کس پرپز کے لیے؟ گورے مورنگا یوز کرتے ہیں 8 گرام کم از کم. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے باڈی کی جو دردیں ہیں، کیونکہ اس میں سائکلو آکسیجنز انزائم انہیبیٹر ہوتے ہیں جو کہ درد کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انفلیمیشن کم کرتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی آکسیڈنٹ، پین ریلیف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 8 گرام کھاؤ گے تو آپ کا باڈی میں پین ختم ہوگی، جوائنٹس کی باقی ساری وہ کھاتے ہیں. اوکے، اگر انہیں سوٹ میدے میں سوٹ کرتا ہے تو. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کی نا گریجول ڈوز انکریز کریں. پہلے 1 گرام لیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، پھر 8 تک جائیں. اچانک سے 8 نہ لیں، آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کا پیٹ تھوڑا لوز بھی ہو، ڈسٹرب بھی ہو.
آپ ایک آدھ ہفتہ دیکھ لیں کہ اگر اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے پھر ڈوز انکریز کریں. یہ گورے ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں شاید مرچ مسالے مزاج کا موسم کا ایسے ہے, ہمارے ہاں تو 3 سے 4 گرام تک کوئی لے لینا وہ کہتا ہے جی مجھے گرمی ہو گئی. ایک تو یہ ہے ہم زیادہ لے ہی نہیں سکتے بائی اللہ. لیکن یہاں بھی جو سرد مزاج لوگ ہیں جن کے مزاج کے اندر ٹھنڈا ہے مزاج, وہ اس کی ڈوز 4-5 گرام تک آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اب ڈوز آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے. پہلے آپ خالی پیٹ لیں, خالی پیٹ لے لیا, پانی میں گھول کے لے لیا, یا کیپسول یا گولیاں جو بھی اس کی گمی آ گئی ہیں, مختلف فارم آ گئی ہیں, جیسے بھی آپ کو سوٹ کی ہے تو آپ لے لیں. لیکن اگر آپ کی کوئی ہارٹ برننگ یا کچھ ہو گئی ہے اس کو پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کھانے کے بعد لیں. پھر آپ کی ہارٹ برننگ اور اسٹامک کے پرابلم بلوٹنگ پھر نہیں ہوتی, اس کو ایڈجسٹ کریں. تیسرا یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں اسٹمک ڈسٹرب کر رہا ہے یا ٹیسٹ اچھا نہیں, اس کو بس دہی کے ساتھ ایک پیالی دہی کے اندر مکس کر کے لیا جاتا ہے, یا پودینے کی چٹنی کے ساتھ مکس کر کے لیا جاتا ہے, تو پھر جن کو یہ اسٹمک کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو بھی قدرے کم ہو جاتے ہیں. اور کون سی ایج کے جو لوگ ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں مورنگا, کن لوگوں کے لیے سیف ہے؟ اس میں کوئی اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایج ریلیٹڈ کوئی ریسرچ موجود نہیں ہے کہ کتنے, ظاہر بچوں کو تو نہیں دینا چاہیے, 12-13 ان کو لازمی ان کو لازمی دیں, بزرگوں کو لازمی دیں. بزرگوں کو دیکھیں مثلا فار ایگزامپل مجھے ایک کال آتی ہے, بزرگ کی کال آتی ہے جی کہ میری بیٹی نے نا آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, مورنگا لا کے دیا, تو آپ اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میری شوگر اس سے کم نہیں ہوئی. اچھا, میں نے کہا محترم مجھے نہیں پتا آپ نے مورنگا کہاں سے لیا, وہ مورنگا تھا بھی نہیں تھا میں نے پوچھا, آپ نے کتنا مورنگا لیا میں نے یہ بھی نہیں پوچھا, آپ نے مورنگا کیسے یوز کیا میں نے یہ بھی نہیں پوچھا. چلے مجھے یہ بتا دیں مورنگا کا آپ کی شوگر کم نہیں ہوئی, تو میں نے کب کہا کہ یہ فوراً ہر چیز فٹافٹ شوگر کم کر دے گا. یہ ہیلپ کرتا ہے اگر آپ لائف سٹائل بدلیں. آپ کو اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ نہیں. میں نے کہا کوئی آپ کو دردوں کا اضافہ ہو گیا؟ نہیں. میں کو کوئی فائدہ ہوا ہو؟ کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. میں بزرگوار اور مورنگا آپ کو ہوا میں اڑا دے, آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تو اللہ کے بندے اٹھ کے چل کے اپنی شوگر ٹھیک کر لے. اب تھوڑا چل لے, مورنگا نے تو میں اتنا کر دیا کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی, تو آپ بھائی چلیں. اب یہ ہے کہ اصل میں تو لائف سٹائل بدلنا ہے نا. دیکھیں جو میں پروموٹ کرتا ہوں نا وہ یہ کہ ہیلدی لائف سٹائل میں جائیں. ہیلدی لائف سٹائل میں کیا ہے کہ ایک تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, واک کرنی ہے, چلتے پھرتے رہنا ہے, خوش رہنا ہے, نیچرل چیزیں کھانی ہے, تھوڑا کھانا ہے, کھانوں کے درمیان وقفہ بڑھانا ہے, ٹھیک ہے, قدرتی چیزیں کھانی ہے, 7 ہربز یوز کرنی ہے, ان ہرب میں مورنگا. جب یہ سارا پیکج کریں پھر مجھے بتائیں آپ کو کوئی نقصان ہو. آپ یہ کرتے ہو پروسیس فوڈ کھائی جانی, سوئے رہنا ہے, کام کرنا کوئی نہیں, ہل کے دیکھنا کوئی نہیں ہے, اور ایک چمچ مورنگا کھا کے آنا ہے کہ اب یہ معجزے کریں میرے ساتھ. ایسا تو معجزہ مورنگا نہیں کر سکتا. اچھا, میں آپ سے یہ ساری چیز اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کہ بینگ اے پروفیسر آپ کے پاس اس کی ریسرچ نالج دونوں چیزیں ہیں, اور آپ اپنے برانڈس کے لیے بھی کام کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو بیٹھ کے بتا بھی رہے ہوتے ہیں. آپ انفلوئنسر بھی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو دیکھتا ہے, آپ کو سنتا ہے. اب آپ ریڈی ہیں نا, کامنٹ بھی آپ کو آتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے, تو آپ کو کوئی اچھے برے دونوں کامنٹ ملتے ہوں گے, تو بیئر کرتے ہیں ان کو آپ؟ یس. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ میں اگر ایک اویئرنیس کریٹ کی ہے نا, میں انفلوئنسر زیادہ ہوں. نمبر 1 پہ میں انفلوئنسر ہوں, میں نے سوسائٹی میں کی ہے. آپ مجھے کوئی کیش اینڈ کیری کوئی بڑی فارمیسی دکھا دیں جہاں مورنگا کنوا چیا نہیں پڑا, اور اس میں میری کمپنی کا کہیں بھی نہیں پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, میں اوپن کرتا ہوں, سب کریں بزنس. دیکھیں میں شاعری کر رہا ہوں اور میں کہوں جی میری شاعری نہ کوئی سنے نہ کرے, میں کر ہی اس لیے سب کرے. میں گانا اس لیے گا رہا ہوں کہ سب کوئی پاپولر ہو. میں ریسرچ یہ کر رہا ہوں پاپولر ہو. میری یہ کامیابی ہے, یہ کامیابی نہیں کہ میرا برانڈ صرف چلے, میری کامیابی ہے کہ باقی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. کوئی ڈائٹیشن ایسا ہے جو ان چیزوں کے بغیر آپ کا ڈائٹ پلان بنا دے. چیا سیڈ کیا ہوتا ہے؟ چیا سیڈ کے پیچھے اچھا, دنیا پاگل کر دی ہے. اس کویسچن میں ایک چیز رہ گئی کہ لوگوں کے آپ کویسچن بیئر کرتے ہیں. یس میں کرتا ہوں. اب ہوتا پتہ کیا ہے, انڈیویجلی جب مجھے ڈاکٹرز, پروفیسر, انٹلیکچوئل, پڑھے لکھے لوگ سب ملتے ہیں نا, تو میں اور ہمبلڈ ہو جاتا ہوں کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ مجھے خانہ کعبہ میں بھی ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں مجھے. سامنے مسجد نبوی کے کہتے ہیں, قسمیں اٹھا کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی, ہمارا فیٹی لیور ٹھیک ہو گیا, ہمارے جوائنٹ ٹھیک ہو گئے آپ کی ان چیزوں کے ساتھ. یعنی وہاں لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا, کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ سوشل میڈیا پہ کمنٹ کرتے ہی نہیں. یہ لوگ اس بات کو بھی نیگیٹو لے لیں گے, لیکن میں بتا رہا ہوں
सोशल मीडिया पे लोग जस्ट ब्राउजिंग करते करते थोड़ी सी चीज़ देख के ना कमेंट कर देते हैं। मसलन मैं आपको चले क्रिकेट की एग्जांपल दे देते हैं। आपने फ़खर जमान हमारा बड़ा खिलाड़ी है, वो एक मैच में 0 पे आउट हो जाता है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये सिफारशी है, ये जान ही नहीं छोड़ रहा, ये 36 साल का हो गया, टीम से निकालता ही नहीं, ये पीसीबी का चहेता है, और नौजवानों को मौका दे, कब तक ऐसे लोग खिलाए जाने हैं जो 0 पे आउट हो जाते हैं, खिलाए जाते, ये उनका कमेंट है। लेकिन रमीज राजा या वसीम अकरम बाकी एक्सपर्ट उसकी बाकायदा टेक्निकल रीजनिंग बताएंगे आज क्यों आउट हुआ है। अच्छा, अगले मैच में फ़खर जमान सेंचुरी कर लेता है, तो वही बंदा कमेंट कर रहा होगा शहजादा लगा भाई, क्या बात है जी, एक्सपीरियंस होंदा है, कल दे मुंडे खड़ा लेंदे टीम चो, उन्हें की करना है। यानी उसका लेवल ही ये है कि उसने जो सामने चीज़ आनी है उसे कमेंट कर देना है, उसे एनालिसिस नहीं करना। तो इसलिए जब ये कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं उन्हें प्यार से समझाता हूँ, मैं जवाब देता हूँ उन्हें, मैं समझाता हूँ उन्हें कि आप ये गलती कर रहे हैं, एक्चुअली ये है। इवन जो गालियाँ में निकाल रहे होते हैं ना, उन्हें मैं इनबॉक्स जाके उन्हें कहता हूँ कि भाई ज़रा तहम्मुल से। अब चिया सीड का मुझे बताइए, चिया सीड को आपने बड़ा प्रमोट किया, दुनिया को डाल दिया चिया सीड के ऊपर, ठीक है, ये है क्या, किस चीज़ का पौधा है, किस चीज़ का बीज है, कहाँ से आया, किसने उगाया, क्यों चिया सीड, व्हाट इज दिस? दुनिया जब तेज़ हो गई ना, बहुत फास्ट हो गई दुनिया, तो उसने कहा कि कुकिंग बड़ा लंबा काम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बगैर कुकिंग के खा लें और आपको एनर्जी मिल जाए 4-5 घंटे के लिए, पेट भी भर जाए, हाँ, और आपको अगला ना भी खाना खाया गुजारा हो जाए और आपके लिए हेल्दी चीज़ भी हो। तो उसके ऊपर जो चीज़ें सामने आई ना, तो नंबर 1 चिया था। अब चिया सीड को पकाना ही नहीं पड़ता, इसके धोना भी नहीं पड़ता, इसके 2 टीस्पून या टेबल स्पून अकॉर्डिंग अपनी नीड आप पानी के अंदर से रात को या भगो दें या नीम गर्म पानी में आधा घंटा भगो लें, ऐसे ही पी लें। है क्या ये कहाँ से आया, क्या चीज़ है ये पौधा ना सेंट्रल अमेरिका का पौधा है, और ये मिंट फैमिली का पौधा है, पुदीने की फैमिली का पौधा है। चिया सीड, ओके, अच्छा, हम तो सीड खा रहे हैं ना, हाँ, चिया इज द पौधा, ये पौधा पूरा चिया है, चिया इज द पौधा, चिया पूरा पौधा है, उसका सीड हम खा रहे हैं, जिसको हम चिया सीड कहते हैं। जी, उसका पत्ता भी आप देखेंगे ना, आपको लगेगा जैसे पुदीने का पत्ता है, थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा, इस तरह का होगा, और ये तकरीबन 3 फुट का पौधा होता है, हाँ, उसके ऊपर ना पर्पल कलर के बड़े खूबसूरत से फूल लगते हैं, सफ़ेद और पर्पल, हाँ, वो तकरीबन कोई 6 इंच से 1 फीट तक इसका पेनिकल बनता है, हाँ, उसके अंदर छोटे छोटे बीज बनते हैं, हाँ, और ये गंदम के साथ यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसकी काश्त होती है। आप अपने घर में भी किचन गार्डन में गमलों में भी लगा सकते हैं, चंद एक पौधे बन जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स है ना? नहीं, कार्ब बहुत थोड़े, फैट ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा, हेल्दी फैट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि हार्ट के लिए, आपके लिए, शरीयानों के लिए बहुत अच्छा है। ये मैग्नीशियम का, आयरन का, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको कहा जाता है बाजार का जो दूध मिलता है ना, तो 2 चम्मच चिया सीड तकरीबन उसके बराबर कैल्शियम दे देता है आपको। ये इतना अच्छा कैल्शियम है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है, जो नींद का जो बाकी सारा मसला है, और जो इसके अंदर प्रोटीन है ना, 4 पौधे हैं जिनके अंदर कंप्लीट प्लांट प्रोटीन है, किनवा, एमरंथ, चिया और बकवीट। ये 4 पौधे हैं जिनके अंदर ऐसी कंप्लीट प्रोटीन है जैसे एनिमल में होती है। तो तुखम मलंगा जो है वो भी तो चिया सीड की बहन है ना? वैसे तो नहीं, वो फैमिली डिफरेंट है, पौधा डिफरेंट है। अब तुख मलंगा, चिया सीड और बैसल सीड, इनमें फ़र्क क्या है? अच्छा, पहले देख लें कदर मुश्तरक क्या है। कदर मुश्तरक इन तीनों में ये है कि ये पानी में डालें तो फूलते हैं, एब्जॉर्बेंट है, फार्मूला एक जैसा वो जेल टाइप बना लेते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तुख मलंगा, ओके, वो नंबर 1 करता है, फिर बासल करता है, चिया बाद में करता है, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि ये सारे हेल्दी हैं, दीज आर ऑल हेल्दी, नुकसान इनका कोई नहीं, लेकिन फर्क क्या है, जो चिया सीड है ना वो ठंडे मिजाज का है, सॉरी, जो तुख में बालिगू जिसे कहते हैं ना, वो ठंडे मिजाज का है। अच्छा, वो सर्दियों में आप लेंगे ना तो आपके जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाएंगी। जो लोग आ रहे ठंडे मिजाज की वो ज्यादा नहीं ले सकते, वो सिर्फ गर्मियों में थोड़ा पीरियड ले सकते हैं। चिया सीड जो है ना, ये मोतदिल है, इसको आप सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका गर्मी सर्दी के साथ ताल्लुक नहीं है। और दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड जितना ज्यादा चिया सीड के अंदर है ना, इतना उन दोनों के अंदर नहीं है। अच्छा, मगर इससे भी थोड़ा सा वो भी होता है ना, कुछ लोगों को ब्लोटिंग वगैरह भी होती है ज्यादा चिया सीड्स वगैरह कतई नहीं होती ब्लोटिंग पता किनको होती है? चिया सीड क्या करता है कि ये पेट भर देता है। अब पेट भर देता है, इसका मतलब है आप खाना ना खाएं,
آپ خالی چیا سیڈ لے لیں, گڈ. اچھا یا جو بہت لوگ سوک نہیں کرتے ان کو تو ہوتی ہیں یہ ایشوز, نہیں سوک کرنا یہ چاہیے. بھی آپ بتا دیں اپنے اسی ویسے شو کے توسط سے کہ سوک کر کے کریں, ورنہ تو ان کو بلوٹنگ بھی ہوگی, یس ان کو پیٹ میں درد بھی ہوگا. کیونکہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, چیا سیڈ سن لیا کھا لیتے ہیں, وداؤٹ سوکنگ کریں گے تو یہ ایشوز آئیں گے. کچھ لوگ خشک بھی کھا لیتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ, زیادہ لوگوں کو چانسز یہ ہے کہ جب وہ سوکھا جو چیا سیڈ لیں گے تو اندر جا کے جب وہ پھولے گا نا تو پھر وہ ایون انٹسٹائن کے اندر چوک بھی ہو سکتا ہے, جو پنجابی کے اندر بن پہ جاتا ہے, وہ بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے اور پین فل بھی ہوتا ہے. اچھا اب بلوٹنگ ان کو ہوتی ہے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, ساتھ چیا سیڈ بھی لے لیا, وہ ایکسٹرا فائبر ہو جاتا ہے. جیسے آپ ساگ زیادہ کھا لیں یا آپ کو پتوں والا کوئی بھی گاجریں زیادہ کھا لیں, جنہیں کھا دی ہیں گاجریں ٹھیڈوں دے پیڑ, وہ کیا ہوتا ہے فائبر زیادہ ہو جاتا ہے نا. اسی طرح چیا سیڈ کے اندر فائبر بہت زیادہ ہے, تو جب آپ وہ کھانے کے ساتھ لیتے ہیں تب ہوتے ہیں. اگر آپ خالی پیٹ یا کم کھانے کے ساتھ چیا سیڈ لو, آپ کو کبھی بلوٹنگ نہیں ہوگی. اچھا, اور یہ کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس سے اسکن ریش ہو سکتا ہے. نہیں یہ تاثیر ٹھنڈی نہیں ہوتی, معتدل ہوتی ہے, معتدل ہوتی ہے, آپ معتدل ہوتی ہے, یہ سارا سال لے سکتے ہیں آپ. اچھا, تو یہ جو تھوڑا سا ریش ہونا, ایچنگ ہونا, لپ سویلنگ اور فیس سویلنگ ہونا, یہ کن لوگوں کو ایشوز آتے ہیں جب دیکھیں آپ چیا سیڈس پہ؟ آپ کوئی بھی چیز, جو دنیا کی کوئی چیز لکھ کے اس کے سائیڈ افیکٹ لکھیں, آپ کو ایک ڈھیر لسٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایک چیز ہے وہ کتنے لوگوں کو سوٹ کرتی ہے. بس اب فار ایگزامپل آپ لکھیں نا سائیڈ افیکٹ آف ہنی, اب لکھیں آپ کو 10 آ جائیں گے, لیکن 90% کو تو سوٹ کرتا ہے نا, تو وہ اس لیے وہ irrelevant ہو جاتی بات. اچھا, چیا سیڈ اتنا مہنگا کیوں ہے ان مارکیٹ؟ اف وی گو, ہمیں یہ جیسے تخم مرغا سستا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, میتھرا تخم مرغا آپ سردیوں میں نہیں لے سکتے, 12 مہینے نہیں لے سکتے, آپ کو اس طرح نہیں لے نہیں سکتے, آپ کو اومیگا 3 نہیں ملتا نا, تو اس کے فائدے بھی اتنے. دوسرا اب مہنگا ہے, فار ایگزامپل 1000 روپے کا آپ نے, فار ایگزامپل 1000 کا آپ نے چیا سیڈ لیا, آپ کا 2 مہینے نکال جانا ہے, تو مہینے کا 500 بھی آپ افورڈ نہیں کرتے پھر ہیلدی چیز کے لیے, تو لینا کتنا وہ ہے, 1 ٹی اسپون تو لینا ہے روز آپ نے, وہ بھی روز نہیں لینا, ایک آدھا دن چھوڑ کے لینا ہے, تو اس کی ڈوز ڈپینڈ کرتی ہے نا. اور گندم کی طرح تھوڑا روٹیاں پکا پکا تھوڑا کھانا ہے اس نے. رائٹ. اچھا مجھے بتائیے, یہ جو فیٹی لیور ہے اس کے اوپر آپ کی بڑی اچھی ریسرچ ہے, بہت آپ کام کرتے ہیں. اب موسٹلی ہمارے پاس جو ڈاکٹرز آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی 80% آبادی جو ہے وہ فیٹی لیور کا شکار ہے, اور بری طریقے سے شکار ہے. تو اس میں کیا سچائی ہے, ایک تو یہ, اور دوسرا اگر ہے تو کیوں ہے؟ بہت مختصر دیکھ لیتے ہیں کہ فیٹی لیور ہوتا کیوں ہے, اور وہیں سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہم نے گلوکوز یا ہمارے جسم میں جتنا گلوکوز بنا, خواہ وہ روٹی سے آیا, چاول سے آیا, چینی سے آیا, کسی فوڈ سے آیا, کاربس, وہ ہمارے جسم نے اس کو استعمال کر لیا انرجی کے لیے, سیلوں کے اندر گیا. باقی جو بچ گیا وہ کدھر جانا ہے, وہ لیور میں جانا ہے. انسولین نے لیور کے اندر لے کے جانا ہے. اب لیور نے کیا کرنا ہے, ایک اس کو گلوکوجن میں بنا دینا ہے, اس کو مسل میں لے جانا ہے کہ جب ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ استعمال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس سے جو بچنا ہے وہ اس نے چربی بنانی ہے, تو لیور چربی بنا دیتا ہے. چربی ہے سٹوریج کے لیے, اور حل کوئی نہیں اس کا. اچھا, اب جب چربی بناتا ہے نا تو لیور خود فیٹی لیور ہو جاتا ہے. اچھا, اب اگر آپ لو کارب ڈائٹ کے اوپر ہیں, آپ جتنے کارب لے رہے ہیں آپ اس سے زیادہ بھاگ رہے ہیں, آپ گھنٹہ جم کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, کارب لو کر کے کھاتے ہیں, آپ کی انرجی زیادہ لی ہی نہیں آپ نے, تو آپ کی باڈی کو چربی نہیں بنانا پڑے گی, تو آپ کا لیور بھی ٹھیک ہوگا. لیکن جب آپ کو لیور کو روزانہ کئی دفعہ, کبھی آپ نے برگر کھا لیا, کبھی آپ نے مٹھائی کھا لی, کبھی آپ نے کیک کھا لیا, کبھی بسکٹ کھا لے, کبھی ڈرنک پی لیا, کبھی کچھ کھا لیا, پھر کھانا کھا لیا مسلسل, تو آپ کے لیور کو مسلسل بنانا پڑتا ہے, اور وہ مسلسل چربی بناتے بناتے خود فیٹی لیور ہو جاتا ہے. اب فیٹی لیور جب ہوتا ہے نا, عام بندے کو پتہ ہی نہیں میں فیٹی لیور ہوں. اب جب گریڈ 2 میں پہنچتا ہے نا, تو پھر اس کی نا ڈائجیشن تھوڑی سی افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو فیٹی لیور ہو کے نا اب اس کے ڈائجسٹو انزائم لیور بنانا کم کر دے گا. وہ کیا کرے گا, وہ پھکیاں کھا, فلانے ٹوٹکے کر, وہ یہ سالٹ پی, وہ کر کے میرے ڈائجیشن ہی, ایکچولی اس کا لیور خراب ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کا. اب اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے نا, وہ پھر جا کے نا لیور جو نا سروسز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, زخم آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی اگلی سٹیج آتی ہے کہ کینسر ہو جاتا ہے نا. اچھا, جب فیٹی لیور ہوتا ہے نا, تو فیٹی لیور جتنا لیور کر سکتا ہے, باقی کیا کرتا ہے, لیور باقی فیٹ کو سپل آؤٹ کرتا ہے, باہر پھینکتا ہے.
باہر پھینک کے کہاں پھینکتا ہے؟ یہ جو وسکل فیٹ ہے ہماری پیٹ کی جو چربی ہے یہ وہ والی ہے جو فیٹی لیور ہونے کے بعد جو فالتو چربی تھی اس نے وہ پھینکی ہے. یہ بیڈ کولیسٹرول سب کرتا ہے. اب اس کو ریورس کیسے کرنا ہے؟ سمپل چینی، میٹھے اور جو کارب ہے نا وہ کم کر دیں اور جو گھی ہے وہ اچھا کر دیں. آپ کا 1 مہینے میں فیٹی لیور ٹھیک ہو جائے. عام بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو یہ فیٹی لیور ایشوز ہو رہے ہیں اگر وہ خود اپنا ڈائگنوز کرنا چاہتے تو جیسے پیٹ کی وجہ سے ہاضمہ کمزور ہے، اچھا پیٹ بڑا ہوا ہے، ہاں پہلی نشانی ہے خواتین کو. اگر اچھا پیٹ کی ایک ویسے نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی اپنی ناف کے اندر اپنی جو ہے نا چنگلی ڈالے، اگر وہ پوری اندر تک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو فیٹی لیور یا اس کو موٹاپا ہے، اور اگر ادھر تک نہیں جاتی ہے اور اوپر رہتی ہے تو اس کا مطلب وہ فیٹی لیور کا پیشنٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا لڑکیوں کو اگر پی سی او ایس ہو رہا ہے تو وہ بھی انسولین ریزسٹنس اور فیٹی لیور کی نشانی ہے وہ. اچھا تو وہ اب یہی 2 چیزیں چھوڑیں، گھی ٹھیک کر لیں، کم کر لیں. ڈیپ فرائی کے اوپر بھی آپ نے بات کی ہے، گھی کون سا والا کھائیں؟ یہ بھی دیکھیں فیٹی لیور کو ڈسکس کریں. پہلی تو بات فرائیڈ فوڈ کو فی الحال 1-2 مہینے بند کر دیں. اوکے جتنے بھی فرائیڈ جیسے رمضان آ رہے ہیں تو اس میں ہم نے کوئی پکوڑے ابھی فیٹی لیور ٹھیک کرنا ہے لوگوں کو ہاں ریورس کرنا ہے اپنا فیٹی لیور، انہوں نے نہیں کھانے. تو وہ اگر آپ نے اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آپ نے پکوڑے کھانے ہیں نا تو توا پکوڑا بنا لیں. توے پکوڑے میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آئل لگتا ہے اور ہر دفعہ نیو لگتا ہے، پرانا یوز نہیں. جو بار بار گھی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ٹرانس فیٹ بن جاتے ہیں. جو بازار کا گھی ہے نا برانڈ کے جو کوکنگ آئل اور گھی ہے ان کے اندر ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پہلے 100 پہ پھر 200 پھر 300 پہ گرم کرتے ہیں کلیئر کرنے کے لیے، تو وہیں اس کے اندر ٹرانس فیٹ بھی بن جاتے ہیں. میرے آپ کے گھر آنے سے پہلے بنے ہوتے ہیں. پھر گھر میں آپ ایک کڑھائی رکھی ہوتی ہے جس میں روزانہ چپس بنا کے باقی وہ رکھ دیتے ہیں، اس کو بار بار یوز کرتے ہیں، اس کے اندر بن جاتے ہیں. جو بیکری کے اندر جو آپ کیک بسکٹ مٹھائیاں ساری ہیں نا ان کے اندر بھی جو گندے والا گھی یوز ہوتا ہے، ٹرانس فیٹ ہے سارا. جو پکوڑے بازار میں بنتے ہیں سارے، یہ آپ 1-1.5 مہینہ 2 مہینے صرف ان کو بند کر دیں. آپ کو دوائی لیے بغیر سے وائٹامن سی زیادہ کر دیں بس. وائٹامن سی کیا فائدہ کرتی ہے؟ لیمن وہ اس کو پروسیس کو انہانس کرتی ہے نا. آپ اس میں یہ کریں نا لیمن لیں آپ، جو خاص طور پہ یہ جو ہمارے ہاں جی جو خشک انجیر نہیں ہوتی، خشک انجیر جو ہے نا وہ اس کو رات کو بھگو کے صبح اس کے اندر ایک لیمن نچوڑیں وہ لیں، یہ بڑا افیکٹو ہے. اچھا خشک انجیر کو کیا کرنا ہے سر دوبارہ؟ 1-2 خشک انجیر پانی میں سوک کر دیں رات کو، ٹھیک ہے وہ پھول جائیں گی. ہاں جی. تو صبح جو اس کی انجیر بے شک نہ کھائیں، اگر شوگر آپ کو نہیں ہے تو وہ کھا لیں، شوگر ہے تو وہ نہ کھائیں. باقی جو پانی اس کے اندر ایک لیمن نچوڑے اور پی لیں، یہ بڑا کوئکلی نا فیٹی لیور کو ٹھیک کرتا ہے، بہت کوئکلی. اچھا ویٹ کو بھی کم کرتا ہوگا پھر تو. یہ ویٹ کو کیلریز ہی کم کرتی ہیں. ہیں دیکھیں ویٹ کیلری کم ہوں گی تو پھر یہ ٹوٹکا بھی افیکٹو ہوگا. اگر کیلری نہیں نا کم، آپ جو مرضی کر لو، آپ چاہے مرنگا کھا لو، جو مرضی کھا لو، اور کیلری نہیں کم تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی جیسے لیمن کو آپ نے چھیڑا، مجھے بتائیں کہ صبح صبح پوری دنیا لگی ہوئی ہے نیم گرم پانی بستر کے سائڈ پہ جو ہے نا کیٹل رکھی ہوتی ہے، گرم کرتے ہیں، اس میں ایپل سائڈر ونیگر ڈالیں گے مدر والا، یا پھر اس میں نیبو ڈالیں گے اور ہلکا سا ہنی ڈال کے تو پی جائیں گے. اور لوگ کہتے ہیں ہمیں افیکٹ بھی ہو رہا ہے، شام تک کہتے ہیں دبلی لگ رہی ہوں نا میں، دبلا لگ رہا ہوں نا. یہ ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں یا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، یا ہو رہا ہوتا ہے. مجھے نا ادھر مدینہ شریف نا ایک ملے، تو ملتے ہی انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو نا اپنی روٹین بتانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے روٹین یہ بتائی کہ میں اٹلی سے آیا ہوں پاکستان، یہ تو سب سے پہلے اٹھ کے میں زیرہ پانی لیمو نچوڑ کے تو یہ میں روز ادرک بھی ڈال کے لیتا ہوں. میں نے کہا پیٹ میں جلن تو نہیں ہوتی؟ کہتے وہ تو بہت ہوتی ہے. میں جو پیٹ، اب وہی بات آپ کو مرنگا سوٹ کیا کہ نہیں کیا، جو پیٹ آپ کے پیٹ میں جلن کر رہی، جو چیز کر رہی وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی. میں نے کہا یہ الٹا آپ میدا بیڑا کر رہے ہیں. اگر آپ کو جلن نہیں ہو رہی پھر لے. یہی حال ایپل سائڈر وینیگر کا ہے. ایپل سائڈر وینیگر سے اگر آپ کی پیٹ جلن نہیں نہ ہوتی تو ہفتے میں 2-3 دن لے لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پی ایچ میدے کی ٹھیک ہو جائے گی اور پروٹین بہتر ڈائجسٹ ہوگی. اچھا پانی میں ڈال کے صحیح ہے یا پھر اس کو سیلڈ فارم میں ڈال کے کھا لیں یا کسی چیز میں؟ پانی میں اور کھانے سے عائشہ ناصر ابھی میرے پاس ہی آئی تھی، کوئی پچھلے ہفتے کی بات ہے نا. عائشہ ناصر نے وہ بھی میرے شو پہ بلکہ یہ کہا بھی کہ میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتی کہ اتنا زیادہ نقصان دہ. وہ کہیں تھی کہ اگر اس کو آپ پانی میں پیتے ہیں تو وہ بہت آپ کو جو ہے نا ہارم کر سکتا ہے. آپ اس کو سیلڈ پہ ڈال کے ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. جب آپ سیلڈ میں ڈالتے ہو نا، ایک تو سیلڈ کے اندر جو بیکٹیریا وغیرہ ہے نا وہ ڈس انفیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ اس کا ایڈیشنل فائدہ ہے. دوسرا ایک تھوڑی سی کوانٹٹی آپ کو ساتھ لے لیتے ہیں. سیلڈ کے اندر ڈالنا بالکل ریکمینڈڈ ہے. میں جو پینے کی بات کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں ہفتے میں اگر سوٹ کر رہا ہے تو 2-3 دن سے زیادہ نہیں، روزانہ نہیں.
کیونکہ جب آپ پانی میں لیتے ہو نا, اگر آپ کو پیٹ پہ سوٹ نہیں کر رہا تو الٹا نقصان دے گا. اگر آپ, اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو دانتوں کا انیمل ہے وہ بھی, مگر ابھی آپ نے مجھے کہا تھا سیلڈ بنی پانی میں, پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں, ہفتے میں نہیں, اس پانی کی میں کوانٹٹی باقی بہت تھوڑی ہو سیلڈ جاتی ہے نا, اس بنی کی کوانٹٹی بہت تھوڑی ہو جاتی ہے. اس کی جو سیلڈ کے اندر یوز ہے نا وہ ریکمینڈڈ ہے. سیلڈ کو سرکے کے ساتھ دھونا دنیا بھر میں ریکمینڈڈ ہے, وہ ڈس انفیکٹ ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت رہ گیا وہ آپ لے لیا, وہ ٹھیک ہے. اب جو فرمنٹڈ ہے آپ کے جو اچار ہیں باقی سارے ہیں وہ ریکمینڈڈ ہیں, وہ پری بایوٹک پرو بایوٹک کے بیسٹ سورسز ہیں. سرکے میں بنے ہوتے ہیں, ہیں, ہاں جی, تو وہ کھیرا ڈال دو سرکے میں بن جائے گا, شلغم ڈال دو شلغم سے, وہ ریکمینڈڈ ہے. لیکن ان کی ڈوز ہوتی تھوڑی. جب آپ کی پی ایچ معدے کی پوری نہیں ہے, کھانا اچھا ہضم نہیں ہو رہا, پھر آپ کو پینا پڑے گا کچھ دن, وہ پینا پڑے گا. اب ہوتا کیا کہ لوگوں کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا, لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ایسیڈیٹی ہو گئی ہے, وہ اور میڈیسن لے لیتے ہیں اور اپنی پی ایچ کو الکلائن کر لیتے ہیں, حالانکہ انہیں زیادہ ایسیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اور یہ شوگر ریورس پہ بھی بات کر لیں ذرا, کہ آپ نے کافی لوگوں کو اس کے بڑے فارمولاز بتائے بھی ہیں کہ شوگر جو ہے وہ ریورس کی جا سکتی ہے, اینڈ موسٹلی پیپل سیز دیر از نو وے ٹو ریورس دا شوگر. وٹ از دا وے ایگزیکٹلی, ہے کوئی چیز تو پلیز اس کو آج کلیئرلی بتا دیں. شو دیکھیں ہو جائے گی ریورس؟ ہاں جی, ہو جائے گی ریورس. اب اس کا لیٹسٹ طریقہ کیا ہے, لیٹسٹ طریقہ کیا ہے, میں آپ کو لیٹسٹ طریقہ بتاؤں. ہم نے اویئرنیس لوگوں کو دے دی کہ شوگر 3 قسم کی ہے. ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو بائی برتھ ہے آپ کو, وہ ریورس نہیں ہونی. دوسری جو سب سے زیادہ وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, وہ ریورس ہو جانی ہے لائف سٹائل سے. اور تیسری جو ہے نا وہ ہوتی ہے, وہ گیسٹرو سے کہتے ہیں, وہ صرف میٹرنٹی پیریڈ کے دوران خواتین کو ہوتی ہے, وہ بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. میجر یہ, اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میجر فارم یہ ہے. اچھا, اب جب آپ کو بتا دیا کہ لائف سٹائل سے ٹھیک ہونی ہے, تو لائف سٹائل میں آپ نے انسولین ریزسٹنس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ کی باڈی کی انسولین ریزسٹنس ختم کریں گے تو آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, اب کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی فوڈ آپ کی شوگر سپائک کرتی ہے, کون سی نہیں کرتی؟ شوگر سپائک ہوگی تو انسولین سپائک ہوگی, اگر شوگر سپائک نہیں ہوگی تو انسولین بھی سپائک نہیں ہوگی. اس کے لیے آج کل ایک چھوٹا سا میٹر ملتا ہے, اس میں اندر ایک انسولین جیسے نیڈل ہے, وہ یہاں لگ جاتا ہے, وہ ادھر لگائیں, ساتھ اس کی ایک گھڑی ہوتی ہے, وہ 24 آور آپ کو بتاتا ہے آپ کو بلڈ کے اندر شوگر لیول کتنا ہے. اچانک آپ نے ایک بسکٹ کھایا تو وہ یوں گیا, او ہو یہ بڑھ گیا. آپ نے ایک ایپل کھایا, بڑھا ہی نہیں, واہ بھائی واہ کیا بات ہے. آپ نے ایک گندم کی روٹی کھائی, نہیں بڑھا, وہ گندم مجھے سوٹ کر رہی بھائی. آپ نے ایک گندم کی روٹی کھائی, وہ ٹرپل پہنچ گئی, وہ میں نے نہیں کھانی. وہ آپ ہر فوڈ کو, کیونکہ ہر باڈی رسپانس ڈفرینٹ ہے. آج آپ نے ویسے میرے پوڈ کاسٹ پر بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو شوگر ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے پاس آج تک جتنے بھی ڈاکٹرز ریورس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں کا ریورس کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ریورس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ریورس کا مطلب کیا ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریورس کا مطلب کیا ہے. اچھا, ایک تو آپ یہ دیکھ لیں, آپ 1 مہینہ کے اندر آپ کے گھر میں جو پکتا ہے یا جس فوڈ کو آپ کو فیئر ہے کہ میری شوگر بڑھاتی ہے, وہ بھی کھا کے دیکھ لیں. شکرکندی کھا کے دیکھ لیں, چھلی کھا کے دیکھ لیں, روٹیاں مختلف کھا کے دیکھ لیں, باجرے کی, کنوا کی, مرنگا کی, جو چیا کی, ہر چیز کھا کے دیکھیں. دودھ پی کے دیکھیں, چائے پی کے دیکھیں, شہد کھا کے, کھجور کھا کے دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کون سی چیز میری باڈی میں شوگر بڑھا رہی, کون سی نہیں بڑھا رہی. اب وہ آپ کو 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا. اس کے مطابق ایسی فوڈ پہ آ جائیں جو آپ کو نہیں بڑھا رہی, آپ کی شوگر ریورس ہو جائے گی. شوگر ریورس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بغیر میڈیسن کے شوگر مینج کر رہی ہے لو. یہ نہیں کہ پینکریاز ریپیئر ہو گئے ہیں, اب آپ چینی بھی کھائیں, فلانا کھائیں, یہ ریورسل نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہی نہیں ریورسل. ریورسل کا مطلب ہے کہ میڈیسن کے بغیر آپ نے ڈائٹری چینجز سے اپنا شوگر مینج کر لیا ہے. اس کا مطلب سب کنٹرول ہوتی ہے, آپ اپنے لائف سٹائل سے اس کو موڈیفائی کر کے کنٹرول کرنا ہے. اس کو دنیا بھر میں اسی کو شوگر ریورسل کہتے ہیں. اچھا, اسی کو کہتے ہیں. جو ہمارے ذہن میں وہ ہوتا ہے نا کہ پینکریاز ریپیئر ہو جائیں گے, اب ہم بے شک ہم چینی کھائیں, سب کچھ کھائیں, وہ والی ریورسل نہیں ہوتی, وہ والی نہیں ہوتی. اس کے ریبورٹ چانسز ہیں. بالکل. لاسٹ, تیل گھی بتا دیں, کون سا لینا ہے تیل, کون سا گھی نہیں کھانا, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے, پام آئل ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی کے مطابق جو بہترین اسموک پوائنٹ اور اس کی سارے جو سارے فیٹی ایسڈز ہیں جو ایزیلی آپ کی باڈی کے اندر ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں بغیر نقصان کے, وہ نیچرل گھی ہے. نیچرل گھی کون سا ہے؟ جو اینیمل بیس ہے. اینیمل بیس 2 قسم کے ہیں, ایک ان کی چربی
اور دوسرا جو ان کے دودھ کے اندر سے گھی بنتا ہے. اچھا نمبر 1 پہ جو دودھ سے گھی بنتا ہے وہ نمبر 1 ہے, خواہ وہ گائے کا ہے, بھینس کا ہے, بکری کا ہے, یاک کا ہے, کسی کا بھی ہے نا, وہ بڑے ہیلدی ہیں. اچھا ان کے اندر ایسے امائنو ایسڈ موجود ہے جو کہ آپ کی انٹسٹائن کی ریپیئر بھی کرتے ہیں. بیوٹیرک ایسڈ جیسے ایسے ان کے اندر امائنو ایسڈ فیٹی ایسڈ موجود ہیں جو ریپیئر کرتے ہیں اور باڈی کے اندر وہ جمتے بھی نہیں ہیں اور کولیسٹرول بیڈ نہیں دیتے, ہیلدی ہی دیتے ہیں. اچھا اب ان کے اندر جو کھانا پکتا ہے تو اس کے اندر بھی ٹرانس فیٹ نہ ہونے کے برابر بنتے ہیں. یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو چربی ساتھ آتی ہے ماڈریشن میں, بجائے کہ دھو کے کاٹ کے کرنے میں, اسی کے اندر گوشت پکا لیں, الگ سے گھی نہ ڈالیں, تو وہ بازار والے سارے گھی سے بہتر ہے, لیکن ماڈریشن میں, زیادہ نہ اس کو استعمال کریں, وہ آپ باڈی کے لیے ٹھیک ہے. مطلب چربی کا پراٹھا بھی ہم بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں گھر پہ, خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ نہیں کھائے گا کوئی, اس کی اسمیل ایسی آئے ہلکی گی. سی اسمیل ہوتی ہے. ہاں لیکن جب آپ مگر جن لوگوں کو عادت پڑ جائے رورل ایریاز میں, گاؤں وغیرہ میں کھایا جاتا ہے, وہ تو کھاتے ہیں. اچھا دوسرا پھر اس میں آتا ہے کہ اور قدرتی گھی کون سا ہے, قدرتی آئل کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیج بنائے ہیں, کچھ فروٹس بنائے ہیں. اچھا اس میں ایک فروٹ جو ہے نا وہ آلیو ہے. آلیو کو کرش کیا جاتا ہے گٹھلی سمیت, تو اس کا جو آئل نکلتا ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن ڈیپ فرائی کریں گے تو اس کے اندر جو اچھے والے فیٹی ایسڈ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کچا زیادہ ریکمینڈڈ ہے. روٹی چوپڑ لیں, کنولا ہو گیا, یہ سورج مکھی کا آئل ہو گیا, یہ بھی تو ہمیں قدرت نہیں دیا, ہاں یہ ہم کون سا اپنے گھروں لے کر آئے. تو وہ ٹھیک ہے, تو وہ میں نے کب بولا ہے. ان میں کیا ہے, ان میں صرف یہ دیکھ لیں کہ جو بیجوں کے تیل ہے نا, وہ بیج گھر لائیں, کولو لے جائیں اور ان کا تیل نکلوائیں اور استعمال کریں, وہ ٹھیک ہے. لیکن جب وہ فیکٹری میں جاتے ہیں وہاں اس کے ساتھ 3 کام ہوتے ہیں. 3 کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے کہ باہر وہ لکھ دیتے ہیں کنولا ہے, سن فلاور فلانا, اندر پام آئل ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, 80 سے 85% اندر پام آئل ہوتا ہے. پام آئل بھی تو قدرت کا ہی اگر ڈال نہیں, لیکن وہ صابن بنانے کے لیے ہے, وہ کھانے کے لیے اللہ نے بنایا ہی نہیں, وہ صابن بنانے کے لیے, وہ آئل صابن بنانے کے لیے. جی ہاں, وہ صابن بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ سستا ملتا ہے نا, اس کے گریڈ ہے نا, جو سب سے سستا ہے صابن بنانے والا, ایک اس میں پاملین ہوتا ہے, باقی ہوتے ہیں وہ اسپیشل نکالتے ہیں, وہ اچھے بھی ہیں اس میں. لیکن جو یہاں منگواتے ہیں نا, یہ صابن والے سارے منگواتے ہیں, جتنا بھی پاکستان میں پام آئل آتا ہے صابن والے منگواتے ہیں, اور اسی کو بعد میں انہی کی آئل فیکٹری ہے, اس میں آئل میں یوز کر لیتے ہیں. اچھا نمبر 1 تو وہ ہے, اور وہ تھیلی پہ جم جاتا ہے, وہ آپ کی باڈی کے لیے سوٹ نہیں کرتا ٹمپریچر. دوسرا کیا ہے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے, اس میں اسمیل ہوتی ہے, باقی ہوتی ہے, تو اس کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں بڑے زہریلے والے, وہ خطرناک کیمیکل ہے. خوشبو کے لیے یا ان کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے. تو ان کا ہوتا ہے کہ صاف نظر آئے, کرسٹل کلیئر. کس ٹائپ کے کیمیکل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں ہماری باڈی میں جب جاتے ہیں؟ اچھا سمتھنگ ویری وہ پوائزنس, یس ہیلدی نہیں ہے وہ. تیسری چیز جو ہے نا, اس کو وہ گرم کرتے ہیں. تیل ایک دفعہ یوز ہوگا, اگر وہ دوسری دفعہ اس کو یوز کریں گے, اس کے اندر ٹرانس فیٹ بن جاتے ہیں, جو کہ آپ کے بیڈ کولیسٹرول, ہڈیوں, شریانوں سب میں گڑبڑ کرتا ہے. وہ اس کو پہلے 100 پہ گرم کرتے ہیں, پھر 200 ڈگری پہ گرم کرتے ہیں, پھر 300 پہ گرم کرتے ہیں تاکہ یہ صاف ہو. تو وہ سارے کا سارا جو بیڑا گرد تو پہلے ہی ہو کے آ جاتا ہے, جو اس کے اندر اچھے والا اومیگا 3 ہوگا وہ ختم ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے. اب جو بیجوں کا تیل آپ نے خود, جو میں پروموٹ کرتا ہوں, وہ کیا کرتا ہوں, آپ کینولا لگائیں, وہ آلیو آئل کے بعد سب سے اچھا ہے, اسموک پوائنٹ پہ اچھا کھانا پکا سکتے ہیں. بیج لے کے آئیں کینولا کے, اس کا تیل نکلوائیں, گھر میں استعمال کریں, اللہ خیر سے, وہ ٹھیک ہے, صحت مند ہے. اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ لیکن بہت شکریہ جی. اصل بات یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل ایک پورا پیکج ہے, ایک پارٹ نہیں ہے. اگر دن میں 1 گھنٹہ آپ اپنے بچوں کو لے کے گراؤنڈ میں نہیں جاتے, تو اگر آپ بچوں کو آپ پہلے اچھے اسکول میں, پھر ٹیوشن پہ, پھر اکیڈمی میں, پھر باقی سب کریں, ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ. خود بھی جائیں گراؤنڈ میں, 1 گھنٹہ بچوں کو خود بھی لے کے جائیں, وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. صاف ستھرا کھائیں, قدرتی کھائیں, اپنے جسم کے مطابق کھائیں, اللہ کی ہر چیز کھائیں. کوئی چیز اچھی بری نہیں ہے, اس کو بنانے کا طریقہ, انگریڈینٹ, کوانٹٹی اس کو اچھا یا برا بناتی ہے. Wonderful. I had a great show with you. Thank you so much. اتنی ساری نالج اور انفارمیشنس کے ساتھ I think آپ کو بہت ہیلپ ہوگی. اپنی لائف کو اچھا بنائیں, اچھی چیزوں کا چناؤ کریں کہ کون سی چیز آپ نے صحیح کہاں سے خریدی ہے, کہاں سے لی ہے, اور کس مقدار میں کھانی ہے, کب کھانی ہے, کس کو کھانی ہے, کس کو نہیں کھانی ہے. یہ سب آپ کو نالج یہاں پر بتائی گئی ہے. باقی up to you. کھائیں پیئیں, انجوائے کریں. اللہ حافظ.